यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और प्यारे दोस्तों, नए साल का आगाज़ हुआ है और ये साल अल्लाह ताला करे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो, आपके लिए खुशियों के पैगाम लाए। इस साल में जो लोग परेशान रहे या मुश्किल में रहे, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए। और जो भी मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको रोज़गार अता करे, माकूल रोज़गार अता करे। जिन बहन बच्चियों की शादियां हैं, शादियां पिछले साल में रुक गई या किसी वजह से ना हो सकी, अल्लाह ताला करे कि इस साल उनकी शादियां हो जाएं। और जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद दे। और जो मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे। और आप सब दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बच्चियों को मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज नए साल के हवाले से ही हम इल्म जफ़र के हिसाब से आपको बताएंगे कि ये नया साल किस तरह का होगा और कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ़ मेरा अल्लाह जानता है और इंसान नहीं जानता। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है गैब का इल्म कि गैब में क्या होने वाला है। हम सिर्फ अंदाज़े और तज्ज़िये जो है ना वो आपको बताते हैं, और उसमें से कुछ चीज़ें जो ये समझें कि वो अल्लाह के फ़ज़ल से वो दुरुस्त हो जाती हैं। ये हमारे अल्लाह का हम पे एहसान है, या आप जैसे बहन भाइयों और बच्चों, दोस्तों की और बच्चियों की दुआएं हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है कि हमारे मुंह से कुछ अल्फाज निकल जाएं और वो अल्फाज अल्लाह करता है कभी कभी वो पूरे हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नया साल किस तरह का होगा? नए साल में अगर हम इंटरनेशनल सतह पर देखें, इंटरनेशनल सतह पर अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज़्यादा मुश्किल साल नज़र आ रहा है। ये साल बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, और किसके लिए मुश्किल होगा और किसके लिए आसान होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए साल एक बार फिर सख्त होगा। जैसे कि गुज़िश्ता साल उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्त था, तो ये साल भी सख्त रहेगा। एक तो जैसा कि अफ़गानिस्तान की जंग से उनकी वापसी हो गई, यानी जो उनका मकसद था, जो उनका टारगेट था, वो पूरा न कर सके और वापस हो गए। ठीक है। और ये भी अच्छा हुआ कि हमारे अफ़गान भाई जो हैं वो भी जनी उन्होंने भी सुख का, सुकून का सांस लिया, और अल्लाह ताला उन पे भी रहम करे। इस तरह अमेरिका अगर हम इल्म जफ़र की रोशनी में देखते हैं तो अमेरिका अपने वक़्त के बदतरीन दौर की तरफ बहुत स्पीड से जा रहा है, यानी बहुत पावर से दौड़ता चला जा रहा है, और ये खुदा जाने कि कहाँ जाके ये ठहरेगा। नए साल में ये होगा। और उसके बाद अगर हम दीगर देखते हैं, मिसाल अगर हम रूस को देखते हैं या दीगर मुल्कों को देखते हैं, तो हमें किसी भी जगह कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसको हम कहें कि ये साल इन तमाम लोगों के लिए बेहतर होगा। इनके लिए मुश्किलात, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ेगा। और अगर हम इल्म जफ़र के हिसाब से भारत को देखते हैं, पड़ोसी मुल्क भारत जो है हमारा, उसको अगर हम देखते हैं तो उसको हम अपने वक़्त के ज़वाल में पाते हैं, अपने वक़्त के बदतरीन ज़वाल में पाते हैं। बदतरीन ज़वाल से मुराद ये है कि आने वाला जो वक्त है उनके लिए मज़ीद सख्त होगा, और बहुत से जनी तहरीकें जनी उठेंगी, और बहुत सी तहरीकें, जैसे कि हमने पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल भी कहा था कि बहुत सी तहरीकें उठेंगी, और उसमें खून रेज़ी का ख़दशा भी नज़र आ रहा है, और इससे हालात जनी ज़्यादा संगीन होंगे, बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। अब अगर हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, जो कि वो भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। अफ़गानिस्तान में जंग के बाद हालात तो अल्लाह के फ़ज़ल से जनी समझें कि बेहतर हो गए, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं उनको ये बेहतर हालात अच्छे नहीं लगते, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान जो है ना वो साजिशों के गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। वो साजिशों के गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि बहुत से लोग ये साजिशें कर रहे हैं कि एक बार फिर इनको जंग में धकेल दिया जाए। तो नए साल में ये सब कुछ यानी होने का ख़दशा मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान यानी अगर हम कहें कि बहुत अच्छी पोजीशन में, तो बहुत अच्छी पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में, यानी आने वाले कुछ वक्त में कुछ बेहतर पोजीशन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। रही बात कि आम हालात की, तो आम हालात जो है ना पहले जो गुज़िश्ता साल है 2021, उससे ज़्यादा जनी सख्त साल नज़र आता है। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ यह है कि अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ या आपके किसी अजीज़ के साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ
خدا نخواستہ کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے تو کوشش کریں کہ حسب توفیق صدقہ دے دیں، تاکہ یہ جو مشکل سال ہے یہ سال آپ کے لیے آسان ہو جائے، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ویسے بھی ایسا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پہ ذرا کوئی پریشانی یا کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صدقہ اور خیرات وغیرہ جو نا وہ کرتے ہیں، اس سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رہی بات، کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ نئے سال میں کیا مہنگائی کی شرح میں کچھ کمی آئے گی؟ تو دوستو بالکل انشاءاللہ العزیز کچھ آثار ہیں کہ کمی ہوگی، لیکن اگر ہم کہیں کہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا، تو اس پوزیشن پر نظر نہیں آتا۔ رہی بات، کچھ ہمارے دوستوں نے کہا کہ کرونا کے بارے میں بتائیں کہ کیا کرونا ختم ہو گیا؟ جی نہیں، بالکل کرونا ختم نہیں ہوا، ابھی اس کی کئی لہریں اور آئیں گی، اور یہ کرونا جو ہے نا یہ بہت بڑا، یہ سمجھیں کہ اگر ہم اس کو وبا سمجھ رہے ہیں یا اس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں، کچھ ایسا سمجھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، اپنے ارد گرد غور کریں اور دیگر ممالکوں پر بھی غور کریں کہ جن جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا تھا، ہمارے اسلام میں جن جن چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ سب کچھ موجودہ دور میں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بچے جو ہے وہ بڑوں کا ادب کرتے تھے، وہ چیز ختم ہو گئی۔ دوست دوسرے دوست سے محبت کرتے تھے اور اس کی بہتری کے بارے میں سوچتے تھے، یہ بھی ختم ہو گیا۔ رشتہ دار ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے مشکل وقت میں، یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ اور یقین کریں کہ اگر آپ اس پر غور کریں، آپ اس پر اگر غور کریں اور سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یقین کرو کہ ہم قیامت میں سے گزر رہے ہیں۔ قیامت کیا ہے؟ یہی قیامت ہے کہ ہم صرف اور صرف کسی سے ملتے ہیں تو کسی مقصد سے ملتے ہیں، بے مقصد ہم اس کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے، یعنی بے مقصد کے ہم سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں اگر کوئی غریب ہو تو ہم کبھی بھی جتنا بھی ہم زور لگا لیں، کبھی بھی ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، جو کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہم ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان پر طنز کرتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو، وہ اس طرح سے دھوم دھڑکے سے نہ کر سکیں جس طرح سے آج ہو رہی ہیں، تو یقین کریں کہ ہم شادی پہ اس کی شریک صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جا کر اس کا مذاق اڑائیں کہ شادی تو ہم نے اپنے بچے کی تھی، شادی تو ہم نے اپنی بچی کی تھی، ایسے کی تھی، تم نے کیا کیا؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ قیامت ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پیارے دوستو، اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ یہ جو نیا سال ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ سال کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ چاہے اگر ہم اس کو حکومتی سطح پہ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی سخت مشکل میں نظر آتے ہیں، عام لوگوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں مشکل سے مشکل میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور موجودہ وقت میں جس طرح سے خلوص، محبت، پیار، یہ سب ختم ہو کر رہ گیا۔ اب صرف انسانیت رہ گئی، نوٹوں کو سلام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم فلمی دنیا کو علم جفر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو جس طرح جدید ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، جس طرح سے پیسہ لگایا جا رہا ہے، جس طرح سے محنت کی جا رہی ہے، جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فلم انڈسٹری نہ ہی چل رہی ہے اور نہ ہی چلنے کے قابل رہی ہے۔ ہاں، موجودہ دور میں جو نئی فلمیں بنی ہیں، نئی فلمیں جو لگی ہیں، سینما گھر گئی ہیں، وہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور دوسری آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہمیں کسی اداکار کا نام بھی یاد نہیں، اور نہ ہی کسی فلم کا نام یاد ہے، اور نہ ہی کسی فلم کا کوئی ایسا سانگ ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو ہم فرصت میں یا کسی بھی جگہ اس کو گنگنائیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ فلموں کے اندر سے وہ چیز ختم کر دی جس کی وجہ سے لوگ جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جو 3 روپے والا ٹکٹ تھا وہ 300 روپے کا ہو گیا۔ اب بندہ گھر کا آٹا پورا کرے یا فلم دیکھے؟ دوسری بات، خواتین جو ہیں وہ ٹی وی ڈراموں کی طرف لگ گئی۔ جتنے ہمارے چینل ہیں ان پہ جو ڈرامے چل رہے ہیں، یقین کرنا یہ تمام کے تمام ڈرامے ہٹ ہیں۔ ڈرامہ انڈسٹری اپنے وقت کے بہترین عروج کی طرف جا رہی ہے، اور فلم انڈسٹری ایک بار پھر زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اب جو لوگ فلمیں بنا رہے ہیں، جو لوگ فلمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب وہ فلموں کا حال دیکھ کر دوبارہ وہ ڈراموں کی طرف آ جائیں گے۔
کیونکہ اب تو صرف ایک ہی سوال کیا جاتا ہے، کسی سے پوچھا جائے کہ فلم دیکھی تو وہ کہتے ہیں انڈین، تو آپ کو نہیں اپنی پاکستانی، تو کہے گا نہیں ہم نے دیکھی، کون سی فلم ہے پاکستانی، اور یہ کون ہے اداکار، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ یہ علم جفر نے بتا دیا تھا، پہلے ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ انڈسٹری دوبارہ اس طرح سے اٹھ نہیں سکتی، اور نہ ہی یہ انڈسٹری اٹھے گی۔ ہاں اگر ہم محنت کی بات کریں تو یہ ڈائریکٹر، یہ ایکٹر، یہ کہانی رائٹر، یہ سارے بہت محنت کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ، جو پہلے لوگ محنت کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کے دل و دماغ میں گھر نہیں بنا پا رہے، عوام کے دل و دماغ میں گھر بنا نہیں پا رہے۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی 1500 کا ٹکٹ ہو گیا، 1000 کا ٹکٹ ہو گیا، 500 کا ٹکٹ ہو گیا، اس کی نہیں، ٹکٹ کی بات نہیں ہے، ٹکٹ چلو جس کے پاس نہیں وہ نہیں دیکھے گی، جس کے پاس ہے وہ تو دیکھے، وہ بھی نہیں دیکھ رہے۔ کیوں کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فلم ہٹ ہوا کرتی تھی جس میں خواتین کا رش ہوتا تھا، تو آج مجھے بتائیں کون سی فلم دیکھنے خواتین جاتی ہیں؟ ہاں ڈرامے کے وقت ساری خواتین ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں، کوئی کس چینل کا ڈرامہ پسند کر رہی ہیں، کوئی کس چینل کا ڈرامہ پسند کرے، کوئی کس چینل کا، کیونکہ وہ ڈرامہ حقیقت لگتا ہے، اور جو فلمیں بن رہی ہیں یہ وہ نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلمیں یعنی وہ نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلمیں اثر نہیں چھوڑ رہی، یعنی فلم انڈسٹری علم جفر کے حساب سے اس عروج میں نظر نہیں آتی جس عروج میں، یعنی 70 75 80 85 میں 90 میں جو عروج تھا وہ عروج نظر نہیں آتا، اور نہ ہی اس عروج کی طرف یہ جا سکتے۔ ہاں ڈرامہ انڈسٹری یہ بہت آگے تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح اگر ہم میڈیا کو دیکھ لیں تو میڈیا کی ساکھ بھی جنی وہ کمزور ہو چکی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹچ موبائل ہے، منٹ سیکنڈ کی خبر آتی، کس کو فرصت ہے کہ جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے، کس کو فرصت ہے کہ وہ اخبار لے کر پڑھے۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں وہ ختم جنی اپنا وجود کھوتی جا رہی ہیں، اور علم جفر یہ بتاتا ہے کہ مزید ایسا ہوگا۔ اور میری تمام ان دوستوں سے، تمام ان بہنوں سے، تمام ان بچیوں سے اپیل ہے کہ جن کے جنی شادی اور دیگر معاملات جنی رکے ہوئے ہیں، وہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں، یا لطیفو یا مصورو اس کا وظیفہ کریں، تاکہ یہ جو شادیاں، یہ معاملات رکے ہوئے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوتی یا جن کی شادی ہونے کے باوجود لیٹ ہو رہی ہے کہ سمجھیں کہ آگے نہیں ہوگی، تو ان تمام کے تمام کو چاہیے کہ یا لطیفو یا مصورو پڑھے، اور جو لوگ مشکل میں ہیں، روزگار کے حوالے سے مشکل میں ہیں، یا باسطو یا رزاقو یا اللہ ہو، یا باسطو یا رزاقو یا اللہ ہو، اس کا پابندی سے وظیفہ کریں، تاکہ موجودہ جو مشکل ہے اس سے نکلے اور آنے والی مشکل سے باہر نکلیں۔ اور کسی کو اگر کوئی بڑی پریشانی یا کوئی بڑی مشکل ہے تو اس کے لیے پابندی سے سورہ کوثر اور سورہ رحمان پڑھیں اور سنیں، اللہ کے فضل سے آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے، اور نکل جائیں گے ایسے نکلیں گے کہ جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا 2022 کے حوالے سے تجزیہ۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو ہمیں اجازت دیں، شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عامر نے سوال کیا کوٹلی سے کہ یہ بتائیں کہ میرا باہر ملک کا سفر کب ہوگا؟ عامر بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے ہاتھ کی تمام لکیریں بہت اچھی ہیں، اور باہر کا سفر جو نا آپ کو 2023 میں آئے گا انشاءاللہ۔ کوشش آپ آج سے شروع کر دیں۔ ریحانہ مسعود نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی چیز کہیں رکھ دیتی ہوں، کچھ ہوتا ہے میں بھول جاتی ہوں، میری یادداشت بہت زیادہ کمزور ہے، اس کی کوئی وجہ یا اس کا کوئی علاج ہو تو وہ آپ بتا دیں۔ سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں کہ مٹی کا برتن لے لیں، پیالہ لے لیں، گلاس وغیرہ لے لیں، لے کر اس میں ایک بادام ڈال دیں، ایک بادام رات کو پانی بھر کے اس کے اندر ایک بادام ڈال لیں۔ صبح جب آپ اٹھیں کلی وغیرہ کرنے کے بعد بسم اللہ کر کے اس بادام کو کھا لیں اور اس پانی کو پی لیں۔ لگاتار 2 سے 2.5 مہینے اگر آپ اس طرح کریں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یادداشت بیگ ہو جائے گی، یعنی کہ بہتر ہو جائے گی، اور پہلے سے بھی زیادہ انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کوشش کریں آپ کہ آپ تیسرا کلمہ جو ہے اس کی ایک تسبیح روز کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فرق پڑے گا۔ صبا نے سوال کیا اوکاڑا سے
کہ میری شادی کے بارے میں بتائیں کہ میری شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی اور کب ہوگی۔ آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور آپ کی شادی 2023 اور 2024 کے درمیان ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ ماشاءاللہ سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بہت بڑی ہے۔ شہباز نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ اگر میں ملک سے باہر چلا جاؤں تو کیا وہاں جا کر کامیاب ہوں گا یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہاتھ ہے اور آپ بڑے محنتی ہیں، اور آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ باہر چلے جائیں، وہاں کام کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ سیف چودھری نے سوال کیا ہے پنڈی سے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ سیف صاحب، آپ کے ہاتھ میں لکیریں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں۔ موجودہ وقت میں کچھ ٹھہراؤ چل رہا ہے، رکاوٹیں چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ نیا سال جس کا آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے تیسرے اور چوتھے مہینے میں آپ کے حالات میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ نعیم عاشق نے سوال کیا راولہ کوٹ سے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں اور بہت زیادہ ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، جب آپ چھوٹی سی چیز کو اپنے دماغ پہ سوار کریں گے تو وہ مسئلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دماغ پر کسی بھی مسئلے کو اہم نہ ہونے دیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں صحت کی لکیر بھی اچھی ہے اور دیگر لکیریں بہت اچھی ہیں۔ یہ وہم کی جو بیماری آپ نے اپنے آپ کو لگا لی ہے، اس سے آپ باہر آ جائیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لبنہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ لبنہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے 2024 آپ کی شادی کا سال ہوگا اور شادی کامیاب رہے گی۔ سیمہ عبد الرحمن نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے۔ سیمہ عبد الرحمن نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرا سفر کب آئے گا اور کیا سفر جب آئے گا تو اس کے بعد میں وہاں سیٹ ہو جاؤں گی؟ جی نہیں، آپ کے سیٹ ہونے کے تو فی الوقت کوئی آثار نہیں ہے، نہ موجودہ ٹائم پہ ایسی کوئی لکیر ہے۔ ہاں، سفر کی لکیر ہے آپ کے ہاتھ میں اور سفر آپ کو 2023 میں آنے کے چانس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔